अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी और जो रीजनल इश्यूज़ हैं उसके हवाले से। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं शुरू में ज़रूर एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि जिस मौजू के ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं उसका हरगिज़ मतलब किसी भी मज़हब की या जो जिस मज़हब के लोग पैरोकार हैं उनकी दिल आज़ारी करना नहीं है, क्योंकि जो मज़हब वाला मामला ऐसा है, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, क्योंकि कहते हैं कि जो आपका अकीदा है वो अंधा होता है, यानी कि जो भी जिस अकीदे को फॉलो करता है उसके बारे में वो सुनना पसंद नहीं करता। और एक सोसाइटी के अंदर अगर आपको हार्मनी चाहिए तो अगर आपके अंदर टॉलरेंस हो और अगर आप मेरे अकीदे का एहतराम करें और मैं आपके अकीदे का एहतराम करूं तो यही बेहतर है, क्योंकि अगर आप किसी दलील में या आर्ग्यूमेंट में जाएंगे तो यकीनी तौर पर उससे मसाइल पैदा होंगे। तो इसलिए ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी था, क्योंकि जो डिस्कशन और जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ उसका मकसद सिर्फ ये है कि जब मज़हब और सियासत को मिलाया जाता है या जब कोई रियासत मज़हब को इस्तेमाल करके अपने सियासी ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहे तो वहाँ पर फिर बिगाड़ शुरू होता है। जी हाँ, जिस स्टोरी का आज जिक्र करना है, आपको पता है कि ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में दिस इज़ वन ऑफ द हेडलाइंस कि आज भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाकायदा तौर पर उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह किया है। जी हाँ, ये राम मंदिर ऐन उसी जगह पर तामीर किया गया है जहाँ पर 6 दिसंबर 1992 तक तारीखी बाबरी मस्जिद जो है हुआ करती थी, जिसको जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उन्होंने दिसंबर 1992 को मस्मार कर दिया था। और उसके बाद आज बाकायदा तौर पर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी तकरीब में, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, बॉलीवुड के स्टार्स हों, क्रिकेटर्स हों, उसके अलावा जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वहाँ पर उन्होंने इस तकरीब में शिरकत की। और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भारत के तमाम जो टीवी चैनल्स के ऊपर एक्सटेंडेड जो ट्रांसमिशंस हैं वो हो रही हैं। और इंटरेस्टिंगली जो भी डिस्कशन हो रही है उसमें कोई क्रिटिकल व्यू नहीं है, ना ही तारीखी हवाले से जो कुछ ये तनाज़ा इसका रहा, और सिर्फ जो हुकूमत की इस वक्त जो नैरेटिव है, जो लाइन है, उसी को ही प्रमोट किया जा रहा है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात कि एक क्लियर मैसेज आई थिंक जो मैंने जैसे आगाज़ से कहा कि जो किसी का भी जो मजहबी अकीदा है उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन अगर आप उसमें सियासत को शामिल करेंगे तो यकीनी तौर पर प्रॉब्लम्स होंगे। और इसी वजह से भारत के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने इस तकरीब का बायकॉट किया, और इसलिए बायकॉट किया क्योंकि ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत से बाहर मुबसरीन समझते हैं, क्योंकि इस साल भारत के अंदर आम इंतखाबात होने हैं और भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हैं। और बहुत से जो माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि ये जो राम मंदिर का इफ्तिताह आज भारतीय वज़ीर आज़म ने किया तो ये बाकायदा तौर पर उन्होंने इस साल होने वाले इंतखाबात के लिए अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। भारत की आबादी लगभग 1.5 अरब के करीब है और 80% जो हैं वो हिंदू हैं, और यकीनी तौर पर राम मंदिर का इफ्तिताह एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक इशू रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है हिंदुओं की, और ख़ास करके जो एक एक्सट्रीम व्यूज़ रखते हैं। तो यकीनी तौर पर जो भारत के वज़ीर आज़म हैं वो इसको बतौर एक सियासी हथियार आइंदा जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें वो इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि क्यों मैं पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल आया उस पर तो बाद में बात करेंगे। इवन आप इंटरनेशनल जो हेडलाइंस हैं, वो BBC हो, अल जज़ीरा हो, CNN हो, जितना जो मीडिया है वो इस तकरीब को विद एक कंसर्न के साथ देख रहा है। ये जो राम मंदिर की तामीर है, क्योंकि ये बाबरी मस्जिद को जो मस्मार किया गया था 1992 में, वहाँ पर ये तामीर की जा रही है, और कंसर्न यही है कि भारत हर रोज़ हर गुजरते दिन के साथ एक प्योर जो हिंदू रियासत है उसकी तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अब भारत को जाहिर है कि कोई उस तरह से ख़तरा नहीं है। माजी में बेशक वहाँ पे इन्वेडर्स आते रहे, मेजॉरिटी वहाँ पर जो हिंदुओं की है, लेकिन जिस तरीके की पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं यकीनी तौर पर दुनिया में ये कंसर्न पाया जाता है कि भारत जो कभी अपने आप को एक सेकुलर मुल्क समझता था, शायद वो चैप्टर जो है वो क्लोज होता जा रहा है। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि राम मंदिर का इफ्तिताह एक तरफ जब हुआ है तो दूसरी तरफ बाकायदा तौर पर हिंदू जो भारत की जो सेकुलर जो एक असास थी,
یا جو سیکولر سٹیٹس تھا وہ بھی رام مندر کے افتتاح کے ساتھ وہ وہاں پر دفن ہو گیا۔ یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے، اور اگر آپ کمپوزیشن بھی دیکھیں کہ وہاں پر کون لوگ سٹیج پر موجود تھے، یو پی کے جو چیف منسٹر ہیں آدتیہ یوگی ناتھ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اگلے جانشین ہیں، اور ان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ایک سخت موقف رکھتے ہیں، آئیڈیالوجیکلی آر ایس ایس کے بہت قریب ہیں، تو جو آدتیہ یوگی ناتھ ہیں وہ ان سے شاید 10 قدم آگے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ کون تشریف رکھتے تھے کہ جو آر ایس ایس، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ساری جو ایک آئیڈیالوجی پرووائڈ کرتا ہے بی جے پی کو، اس کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر موہن بھگوت، وہ وہاں پر موجود تھے۔ اور ان کا سٹیج پر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ مکمل طور پر وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ہندو آئیڈیالوجی ہے وہ وہاں پر ڈومینیٹ کر رہی تھی۔ جو تقاریر بھی وہاں پر کی گئیں آدتیہ یوگی ناتھ کی طرف سے، موہن بھگوت کی طرف سے، اور جو بھارتی وزیر اعظم ہے نریندر مودی کی طرف سے، اس میں بارہا ریفرنس دیا گیا ماضی میں جو مسلمان حکمران وہاں پر رہے، اور انہوں نے یہی کہا کہ جو تاریخ ہے اس کو درست کیا گیا ہے، کیونکہ جو ہندو مذہب کے فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کو 500 سال تک انتظار کرنا پڑا اس دن کے لیے، اور آج وہ دن جو ہے وہ ان کو دیکھنے کو ملا ہے۔ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے یہاں تک بھی کہا کہ شاید جو لارڈ رام، یعنی کہ جو ان کے بھگوان ہیں، وہ شاید ان سے ناراض بھی ہوں گے کہ آخر اتنا ٹائم کیوں لگایا اس رام مندر کو تعمیر کرنے میں، لیکن آج ان کا کہنا تھا کہ وہ خوش ہوں گے۔ تو یقینی طور پر ایک ریفرنس جو ہے وہ مسلمانوں اور ماضی میں جو مغل یہاں پر حکومت کرتے رہے، اس کا اگر آپ پس منظر اگر آپ جانیں تو جیسے بابری مسجد 500 سال پرانی مسجد تھی، یہ مغلیہ دور میں 15ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی، اور جو تنازع جو شروع ہوا کہ ایودھیا میں جو وہاں پر ہندو ہیں ان کا خیال ہے کہ جس جگہ پر یہ مسجد تعمیر کی گئی یہ عین اس جگہ پہ تھی، بلکہ جو رام مندر تھا، یعنی کہ جو رام کی جو برتھ پلیس تھی، یہ عین اس جگہ کے اوپر یہ مسجد تعمیر کی گئی، اور اس سے پہلے 500 سال پہلے یہاں پر رام مندر تھا، اس کو جو مسلم رولرز تھے مغلز، انہوں نے تباہ کر کے مسمار کر کے اس کی جگہ پر بابری مسجد جو ہے وہ تعمیر کی۔ لیکن اس کے حوالے سے آبویسلی کوئی ایکسپلسٹ اور کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ واقعی جو بابری مسجد ہے جو تعمیر کی گئی تھی وہ رام مندر کے کھنڈرات کے اوپر کی گئی تھی۔ جو 2019 میں جب یہ فائنل گو اہیڈ ملا بی جے پی کی حکومت کو رام مندر تعمیر کرنے کا، جو سپریم کورٹ نے بھارت کی فیصلہ دیا، اس میں انہوں نے بیسڈ آن جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ تھی، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ایسے شواہد ملے ہیں بابری مسجد کے کھنڈرات سے کہ جو طرز جو بلڈنگ کا جو ایک سٹرکچر ہے وہ کسی بھی طرح سے جو مسلم جو سٹرکچر ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا، یعنی کہ وہ یہ کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید جو بابری مسجد کے جو اس میں بیسز ہیں، اس کے فاؤنڈیشنز ہیں، ان میں رام مندر کی یا جو ہندو مذہب سے جو جڑے بلڈنگز ہیں اس کا شاید شواہد موجود تھے، اور اس کی بنیاد کے اوپر 2019 میں بھارتی سپریم کورٹ نے باقاعدہ بھارتی حکومت کو یہ اجازت دی کہ وہ وہاں پر رام مندر کی تعمیر کر سکتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایودھیا سے باہر انہوں نے کہا کہ 5 ایکڑ کی زمین الاٹ کی جائے جہاں پر وہ اپنی مسجد تعمیر کر سکیں، اور وہ مسجد تعمیر تو دور ہونا کی بات، وہ اتنی دور جگہ ہے جہاں پر نہ تو کوئی کہا جاتا ہے کہ روڈز ہیں، نہ کوئی انفراسٹرکچر ہے، اور شاید موجودہ حالات میں وہاں پر مسجد تعمیر کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل لگتا ہے۔ یہ اگر فردر اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو جب پارٹیشن ہوئی 1947 میں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، تو اس کے 2 سال بعد ہی اس جو بابری مسجد ہے اس پر تالے لگا دیے گئے بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے، کیونکہ 1949 میں کہا جاتا ہے کہ ہندو پریسٹ نے وہاں پر رات گئے مورتیاں لا کے رکھ دیں، اور جس کی وجہ سے وہاں پر تنازع شروع ہو گیا، اور شہر کے اندر ٹینشن شروع ہو گئی انڈیا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، جس کی وجہ سے اس جو مندر ہے اس کو یا جو بابری مسجد ہے اس کو پھر تالے لگا دیے گئے۔ انٹرسٹنگلی جیسے میں نے کہا کہ بھارت کیونکہ اپنے آپ کو ایک سیکولر ملک سمجھتا ہے، بلکہ ان کے آئین میں درج ہے،
تو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے نہرو، جب تک وہ پرائم منسٹر رہے، انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس مذہبی معاملات سے دور رکھا. ایون کہ ان کے کئی لیڈرز جو بابری مسجد یا وہاں پر موجود جو مورتیاں تھیں ان کو وزٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن جو شواہد ہیں ہسٹوریکلی وہ یہی کہتے ہیں کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں نہرو، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا، کیونکہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جو ریاست ہے، جو اسٹیٹ ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پھر یہ جو مطالبات بڑھتے گئے، اور 1986 میں کانگریس کی حکومت تھی، انہوں نے بابری مسجد اور وہاں پر جو بھی مورتیاں رکھی گئی تھیں اس کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا. اور اس کے کچھ سال بعد ہی، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی کا جو رائز ہے وہ بنیادی طور پر اسی کیمپین کی بنیاد پر ہوا کہ وہ رام مندر کی تعمیر کریں گے اور بابری مسجد کو مسمار کریں گے. اور 1990 میں ایل کے اڈوانی نے پوری ایک کیمپین چلائی کنٹری وائڈ، اور وہاں پر اس کو بابری مسجد کو گرانے کے حوالے سے اور وہاں پر رام مندر تعمیر کرنے کے حوالے سے. لیکن جب وہاں پر جو ہندو پروٹیسٹرز پہنچے تو آگے سے پولیس نے گولیاں چلا دیں، جس میں درجنوں لوگ وہاں پہ ہلاک ہوئے. لیکن اس کے ٹھیک 2 سال کے بعد 1992 میں ایک بہت بڑی تعداد میں پھر وہاں پر پورے بھارت سے جو ہندو ہیں وہ وہاں پر، جنہیں کار سیوک کہتے ہیں، وہاں پر وہ پہنچے، اور پھر وہاں پر جو سیکیورٹی فورسز تھیں وہ بالکل ریٹریٹ کر گئیں. اور پوری دنیا نے براہ راست وہ مناظر دیکھے کہ ود ان نو ٹائم، ود ان فیو آورز، جو ایک ہسٹوریکل بلڈنگ تھی، جو بابری مسجد تھی تاریخی 500 سالہ پرانی، وہ بالکل زمین بوس ہو گئی، اس کو بالکل گرا دیا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ عدالتوں میں چلا گیا، اور عدالتوں نے ایک لمبی اس کے بعد سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے بالآخر جو ہندو ہیں ان کے حق میں فیصلہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر رام مندر جو ہے وہ تعمیر کیا جا سکتا ہے. اور آج باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جس کو میں نے جیسے کہا کہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک باقاعدہ طور پر جو ساتھ ہی بھارتی وزیر اعظم نے اپنی ایک جو الیکشن کیمپین ہے اس کا بھی آغاز کر دیا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے جو بی جے پی نے، جو آر ایس ایس نے جو اپنا ایک وعدہ کیا تھا اپنے فالوور سے، اس کو بھی انہوں نے پورا کیا ہے کہ بالآخر انہوں نے رام مندر جو ہے وہ تعمیر کر دیا ہے. اب اس میں وہاں پر یہ میں نہیں کہہ رہا، جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، آج بھی اگر ایودھیا کی آبادی 30 لاکھ ہے تو 30 لاکھ سے 5 لاکھ جو ہیں وہ مسلمان ہیں. ایک طرف جو ہندو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں بطور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو رام مندر کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے، تو دوسری طرف وہاں پر جو مسلمان ہیں پورے بھارت کے اندر، وہ ایک خوف کے عالم میں ہیں. ان کو خدشہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی. اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان نے باقاعدہ طور پر اپنا رد عمل دیا ہے اور مذمت کی ہے جو رام مندر کا افتتاح کیا گیا ہے اور بابری مسجد کے جگہ کے اوپر جو رام مندر کی تعمیر کی گئی ہے. اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ جس سے اگین ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے، جو میجورٹیرین جو رول ہے، اس کی طرف بھارت بڑھ رہا ہے، اور وہاں پر جو اقلیتیں ہیں خاص کر کے مسلمان، ان کے لیے یہ بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ نہ صرف یہ بابری مسجد کو گرا کر رام مندر تعمیر کیا گیا، بلکہ جو 2 اور اسی طرح کی تاریخی مساجد ہیں، ایک وارانسی میں اور ایک مٹھورا میں، وہاں پر بھی اس وقت ڈسپیوٹس چل رہے ہیں، جس میں جو ہندو انتہا پسند ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مساجد ان جگہوں پہ ہیں جہاں پر ماضی میں مندر ہوا کرتے تھے، اور ان کو گرانے اور ان کی جگہ پر مندر تعمیر کرنے کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اسی طرح سے جو ہندو انتہا پسند ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ایون تاج محل جو ہے وہ بھی کسی ٹیمپل کے اوپر بنا ہوا، اور اس کو بھی گرانے کی وہ بات کرتے ہیں. حالانکہ جو تاج محل ہے، آئی تھنک اٹس اے سمبل آف، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں بھی اب جو ہندو انتہا پسند ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام جو نشانیاں ہیں جو مسلمان رولرز یہاں پر رہے ان کو ختم کرنا ہے. تو یقینی طور پر جو باہر کی دنیا، forget about what پاکستان says، جو باہر کی دنیا ہے ایون وہ بھی یہ کنسرن شو کرتے ہیں کہ بھارت بڑا تیزی سے ایک پیور جو ایک ہندو ریاست ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اس کی ایک ریفلیکشن جو میں آج پورا دن بھارتی میڈیا کو جو مین سٹریم میں نے فالو کیا، اس کے اوپر کوئی ایک آبجیکٹیو ڈسکشن نہیں تھی. جسٹ لائک آپ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ انڈیا ٹوڈے ہو، CNN، IBN ہو، NDTV ہو، تمام جو ان کے مین سٹریم کے بڑے چینلز ہیں، ٹائمز ناؤ ہو،
تو آپ کو یہ لگتا تھا کہ شاید جو ان کا اسٹیٹ رن دوردرشن ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کوئی کرٹیکل اور آبجیکٹیو انالیسز نہیں تھا کہ آخر جس جگہ پر یہ رام مندر تعمیر کیا گیا اور جو پورا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا اس کے کیا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شاید بھارت کے اندر کوئی بھی جو اس وقت کرٹیکل انالیسز رکھنے والا شخص ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، ایون وہ بالی ووڈ کا سٹار ہو، کہ وہ بی جے پی کے خلاف یا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف کرٹیسائز کرے، کیونکہ اس کا جو بیک لیش ہے دے انڈرسٹینڈ کہ ان کو آتا ہے۔ اب پاکستان کا جو ری ایکشن ہے اس میں پاکستان نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا اور ذکر کیا ہے کہ جو بھارت کے یو پی کے چیف منسٹر ہیں اور مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ رام مندر کی جو تعمیر ہے اور اس کا جو افتتاح ہے یہ بنیادی طور پر قدم ہے اکھنڈ بھارت کی طرف، یعنی کہ جو پارٹیشن ہوئی تھی 1947 میں کہ بھارت ایک دن پاکستان جو آج پاکستان ہے اس کو بھی بھارت میں شامل کر لے گا۔ تو پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جس طریقے سے بھارت کی جو پالیسیز ہیں ہندوتوا، یہ نہ صرف بھارت کے اندر اقلیتوں کے لیے پرابلمٹک ہیں بلکہ یہ خطے اور ریجن میں جو پیس اینڈ سیکیورٹی ہے اس کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس سلسلے میں مداخلت کرے۔ باقی آئی تھنک اگین جیسے میں نے آغاز کیا تھا، یہ ایک حساس معاملہ ہے۔ اوبیسلی جو لوگ فالو کرتے ہیں جو ہندو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک جو تاریخی غلطی تھی اس کو درست کیا، کیونکہ یہ یہاں پر رام مندر تھا اور رام مندر کو گرا کر ہی بابری مسجد بنائی گئی تھی، اور اس ہسٹری کو انہوں نے کریکٹ کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر ماضی کے آپ اس طرح سے سکور سیٹل کریں گے، کیونکہ ماضی میں تو اور بہت کچھ ہوتا رہا، تو پھر آپ شاید آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور اس میں آئی تھنک میں اس پوائنٹ کے اوپر فرگیٹ اباؤٹ کہ پاکستان کیا کہتا ہے، جب امریکہ کے جو صدر تھے باراک اوباما، وہ انڈیا کے دورے پر ایک دفعہ آئے تھے اور ایک پبلک جو انٹریکشن کسی یونیورسٹی میں ہوئی ان کی، تو انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کا مستقبل بہت تابناک اور بہت روشن ہے، شرط یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ریلیجس لائنز کے اوپر ڈیوائیڈ نہ ہو، یعنی کہ یہ امریکہ کے جو صدر ہیں، اور امریکہ ظاہر ہے کہ صدر جب بات کرتا ہے تو بیسڈ آن جو ان کے پاس پوری ایک ریسرچ اور انالیسز ہوتے ہیں، یعنی کہ اب بھارت اور امریکہ آپس میں بہت قریبی دوست اور اتحادی ہیں، لیکن امریکہ کو بھی یہ خدشہ موجود ہے کہ اگر بھارت جس تیزی سے ہندو میجورٹیرین رول کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ شاید آن ریلیجس لائنز بھارت کے اندر مزید ڈویژنز پیدا ہوں، اور اگر اس طرح کی ٹینشنز ہوگی تو بھارت کا جو بھی ایمبیشن ہے کہ دنیا کا ایک طاقتور ملک بننا ہے، دنیا کی ون آف دا لیڈنگ اکانومیز بننا ہے، تو وہ ایک سیریس چیلنج ہو سکتا ہے۔ بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔